अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। 9 मई केसेस में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की सज़ाओं का आगाज़ हो गया है। एटीसी सरगोदा की जानिब से आज 9 मई के केसेस के हवाले से फ़ैसला सुनाते हुए 39 लोगों को सज़ा दी गई है 10-10 साल की। और इस वक्त जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, कोट लखपत जेल से भी एक फ़ैसला आना है 9 मई के केसेस के हवाले से, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हबीब साहब, ये जो पार्लियामेंटेरियंस की सज़ाओं का एक आगाज़ हो गया है 9 मई के केसेस में, पीटीआई के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है? क्योंकि मलिक अहमद ख़ान भच्चर साहब को भी 10 साल की सज़ा हुई है, फिर अहमद चट्टा साहब को भी 10 साल की सज़ा हुई है, और भी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर कारकुनान हैं उनको भी, और साथ में अब ये भी कहा जा रहा है कि डी-सीट भी हो जाएंगे। जहाँ तक सज़ाओं का मामला है तो ये तवक्को तो पहले से की जा रही थी। यानी बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि जनाब ये मुकदमे चलाए ही इसलिए जा रहे हैं कि इसमें सज़ाएं हों। और फैसलाबाद वाला एक मुकदमा है, सरगोदा वाला मियाँ वाली वाला मुकदमा है, और फिर मुख्तलिफ जगहों पर जैसे लाहौर में भी मुकदमात हैं। इनमें से कई मुकदमात ऐसे हैं कि अगर उनकी गवाहियाँ और सारा चीज़ें रिकॉर्ड जब हाई कोर्ट में जाएगा तो मैं एक कानून के तालिब इल्म के नाते कह रहा हूँ कि शायद वो 3-3 मिनट के केस होंगे। क्योंकि कई जगह पर गवाह जो है, जब आप देखेंगे कि एक ही गवाह जो है वो 40 मुकदमात में या कई मुकदमात में वो नज़र आ रहा है, तो वो डिस्क्रिपेंसी वो तमाम के तमाम मुकदमात को ख़त्म कर देगी। ही सेड शी सेड पे केसेस हैं। और फिर सारे का सारा जो जितने भी केसेस हैं वो ही सेड शी सेड पे हैं। इसको कहते हैं हेयर से। कानून शहादत में लिखा हुआ है कि ये गवाही नहीं हो सकती कि अगर मैंने आपको कोई काम करते नहीं देखा, लेकिन आपने मुझे आके बताया कि मैंने ये किया है, और फिर मैं जाके अदालत में बताऊं कि मुझे उस्मा ने बताया था कि ये किया है, तो इसको हेयर से कहते हैं। और तो हमारी फील्ड में जी जो स्टोरीज छपती ना अखबारों में जिसमें हेयर सेड ही सेड शी सेड, वो उनके बारे में कहा जाता है ये घटिया तरीन स्टोरीज है जो सिर्फ ही सेड शी सेड। तो इस तरह का जो मामला है ना, इसलिए इसको ये मुझे नहीं लगता कि जब ये आला अदलिया में जाएंगे, हाई कोर्ट्स में जाएंगे ये केसेस, तो ये सस्टेन कर पाएंगे। अब नीचे वाले जज साहिबान आप बड़ी बात है हबीब साहब, बड़ा हुस्न ज़न रखते हैं आला अदलिया से अभी 26वीं तरमीम के बाद भी। एक तो ये है कि अदलिया से हुस्न ज़न ही रखना चाहिए। अच्छा, आपके पास या तो कोई दूसरा तरीका और ऑप्शन हो तो फिर आप बात करें। तो बात यह है कि हमें इसी कानून के अंदर रहना। मैं एक दफ़ा महमूद कसूरी साहब, मरहूम खुर्शीद कसूरी साहब के वालिद, और जो पाकिस्तान के आइन का पहला ड्राफ्ट भी उन्होंने लिखा था, ये भी जो 1973 का आइन है, ये इतना उन्होंने काम किया था इस हवाले से। खैर, और उसमें और भी लोग थे, यानी महमूद अल कसूरी साहब का भी इसमें अहम किरदार था। एक दफ़ा मैं उनकी एक बायोग्राफी पढ़ रहा था जो अब्दुल्ला मलिक साहब ने लिखी। बहुत बड़े आदमी थे अब्दुल्ला मलिक साहब। तो उसमें एक इंटरव्यू में अब्दुल्ला मलिक को महमूद अल कसूरी बताते हैं कि जब मार्शल लॉ था, तो मार्शल लॉ के दौरान भी मार्शल लॉ का ज़ाब्ता आता था, जिसे मार्शल लॉ ऑर्डर्स कहते थे, वो अदालतों पे बाइंडिंग हो जाता था, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है। इसके बावजूद जो लोग थे, जो जजेस थे, वो सिविल लिबर्टी के रास्ते बनाते थे। उन्हीं कागज़ों के अंदर रहते हुए, उन्हीं ज़ाब्तों के अंदर रहते हुए वो कहते थे कि नहीं, लोगों को हमने बांधना नहीं है, लोगों को बेतुकी सजाएं नहीं देनी, और लोगों को हमने आगे उनको रास्ता देना। तो यही देखें ना, अब आप खुद ही उसको वाज़ेह कर रहे हैं जो मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अदालत जो है, अदालतों में जो जज साहिबान बैठे हैं उनके पास केसेस जाने हैं। उन जज साहिबान ने मैं को मजहबी हवाले से बात नहीं करता, वो हर जज ने रिटायर भी होना होता है, फिर उसने इसी मुआशरे में रहना भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो किसी शख्स को, रिटायर तो काजी फायज ईसा भी हो चुके हैं, वो इस मुआशरे में मौजूद है नहीं चले हैं, रिटायर तो छुपे हुए हैं। हाँ। तो देखिए, लेकिन वो भी तो अपनी मर्जी करके ही गए ना। और फिर एक और ये देखिए, ये जो है ना, ये शिकस्त खुर्दाना तरीका है, ये जो करें भाई, ये जो सियासत है ना, सियासत में ये सियासत, पाकिस्तान की सियासत इसी तरह चलती है, हालांकि नहीं चलनी चाहिए। जो सियासी कारकुन है वो हमेशा अपने नज़रिए और आदर्श के साथ चलता रहता है। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, मायूसियाँ आती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पर नाकामी हो चुकी है,
لیکن وہیں سے پھر امید کی نئی شمع روشن ہوتی ہے. تو یہ آج کا دن جو ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے شاید بہت اچھا نہیں ہے, لیکن یہ ایک تاریخی دن ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بھی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ. ابھی کوٹ لکھپت سے بھی فیصلہ آنا ہے, ویٹ کر رہے تھے ہم کافی دیر سے کہ آ جائے تو ہم ویڈیو کریں, لیکن اب چونکہ ابھی تک آیا نہیں تھا تو ہم نے سوچا کہ ابھی تو ہم بات کریں نا جو سرگودا والے فیصلہ. اچھا ایک پر ایک اور بڑے دلچسپ بات ہوئی ہے جو آج اے ٹی سی سرگودا سے فیصلہ آیا. جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو جج صاحب ہیں نعیم شیخ صاحب, ان کے سامنے جب انہوں نے دلائل دینے کی کوشش کی احمد چٹھا صاحب کے حوالے سے اور بلال اعجاز کے حوالے سے, تو انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ نہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو بری ہو جائیں گے, ان کے حوالے سے تو کوئی شہادت موجود ہی نہیں ہے. لیکن جب لکھا ہوا فیصلہ آیا تو ان کا نام بھی 10 سال کی سزا میں شامل ہے. تو اب وہ وکیل بھی بیچارے مطلب وہ دہائی دے رہے تھے کہ یہ کیا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو پتہ لاہور میں کیا ہوا ہے؟ سرور روڈ تھانے کا فیصلہ جو آنا ہے, ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے رات 3:20 پہ, دن کا ٹائم 3:20 AM. اچھا. اور جو درخواست آئی تھی ایف آئی آر کے لیے وہ اس کے 7 گھنٹے بعد آئی. جی درخواست بعد میں آئی, ایف آئی آر پہلے درج ہو گئی تھی. تو یہ تو بہت ساری ڈسکرپنسیز تو اس کے اندر ہیں. اور دوسرا خیر یہ کوئی معظم معاشرہ ہوتا تو یہاں پہ اصل میں سزائیں جھوٹے گواہوں کو ہو رہی ہوتی کہ یہ آپ کس قسم کی گواہیاں دے رہے ہیں, اور جو کھڑے وہ پیروں سے نکال دیا پی ٹی آئی کے وکلا نے ان کو, وہ معاملہ ہوتا. دوسرا پولیس سے بھی کوئی پوچھتا جو اصل بنیاد کیا ہے اس کی, سازش ہوئی ہے یہاں پہ کہ عمران خان کو اگر گرفتار کیا جائے گا تو یہاں جا کے آپ نے احتجاج کرنا ہے. وہ جو حسام اور خالد جو ہے ان دونوں کو پہلے سے پتا تھا, ریاست کو پہلے سے پتا تھا, تو اس کی کوئی انہوں نے اس سے پہلے پیش بندی کیوں نہیں کی. ایک دوسرا وہ کہتے ہیں ہم نے بتایا بھی نہیں تھا کسی کو. ہاں دیکھیں نا, ان کو پتا تھا. اچھا پولیس کو پتا چل گیا ہے, پولیس کیوں نہیں موقعوں پر پہنچی, یہ ایک بہت بڑا سوال تھا. تو اعتزاز احسن صاحب نے اس پہ بڑا خوبصورت وہ غالب کا شعر انہوں نے پڑھا تھا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, آپ آتے تھے مگر کوئی ناگیر بھی تھا, کوئی روک کے بیٹھا ہوا تھا آپ کو, آپ کیوں نہیں آئے. سوالات تو بہت سارے ہیں لوگوں کے سامنے ہے سب کچھ. اچھی چیز بہرحال میں اس میں سے شر میں سے بھی خیر کا پہلو سوچ لینا چاہیے کوئی نہ کوئی. وہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے اتنے عرصے سے اے ٹی سی کے لا کے ایکٹ کے مطابق آپ کا جو کیس ہے وہ 3 مہینے کے اندر نمٹ جانا چاہیے. یہاں پہ ابھی 4000 کے قریب اور کیسز ہیں جن کے ابھی تک چالان سبمٹ نہیں ہوئے. تو یہ کافی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو کم از کم اور کچھ نہیں کنوکٹ تو ہو گئے ہیں. اب اگلا یہ پتا ہے کہ چلے کچھ زیادہ کہ 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد اپیلیں لگیں گی, لیکن اپیلیں لگیں گی تو وہاں پہ جیسے حبیب صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں خاص طور پہ جو بھی کیس جاتے ہیں ریئرلی ہوتا ہے ان میں کوئی بری ہو رہا ہو, وہ بڑی بڑی سزائیں دے دیتے ہیں, پھر ہائی کورٹ ایسے کر کے اڑا دیتی ہوتی ہے. مین وائل ہو سکتا ہے تب تک پیچھے بھی معاملات کیا رہتے ہیں کیا, لیکن یہ ایک اسٹیٹ کی ضد ہے یہاں پہ کہ بھائی ہم نے تو 9 مئی پہ سزا دینی ہے, وہ تو ہونی ہے, یہ تو ہوگا. اچھا یہ تو ہونا تھا. حبیب صاحب یہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں سزاؤں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے, تحریک کا معاملہ بھی چلنا ہے. 5 اگست آئی آئی چاہتی ہے اور 5 اگست کو تحریک کو پیک پہ بھی لے کے جانا ہے. سینٹ والا معاملہ تو نمٹ گیا, لیکن اب اس کے بعد پارٹی میں کچھ جو ہم رنجشیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہی ہیں کھل کے, جو کے پی سے لوگوں کی کچھ رنجشیں ہیں. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ ڈسٹرب کس طرح سے کرے گا پارٹی کو, کیونکہ تحریک کا معاملہ ہے اس میں تو بڑا فوکسڈ ہونا پڑے گا پارٹی. دیکھیے پارٹی کا جہاں تک یہ جو فیصلے آئے ہیں ان کے ساتھ ہی جوڑ کے غالباً تحریک کا بھی وقت رکھا گیا تھا, کیونکہ 4 اگست تک کا ٹائم دیا تھا, 6 اگست تک 5 اگست تک کا ٹائم دیا گیا تھا ان کی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ نے اتنی دیر میں فیصلے کرنے ہیں. تو یہ اندازہ تھا کہ اس وقت تک فیصلے آئیں گے, تو اور اس وقت تک یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ کون کون لوگ ہوں گے جو نہیں ہوں گے. وہ تو یہ بھی ایک سلسلہ اس میں سامنے رکھا گیا. سپریم کورٹ نے بھی کیا خوبصورت سوچ کے ڈیٹ دی ہے, یہاں 6 اگست یہاں 5 اگست, اس سے پہلے ایک دفعہ وہ کر لیا جائے. 6 اگست سے مراد کیا؟ عمران خان صاحب جب قید ہوئے تھے. اچھا نہیں, وہ سارے مقدمات جو ہیں وہ چونکہ اس وقت سے 4 مہینے کا ٹائم وہاں سے بنا تھا نا, اس وجہ سے وہ دیا تھا. تو اس میں سپریم کورٹ کو یہ غرض نہیں ہے کہ 5 اگست یا 4 اگست کیا ہے, تو وہ چونکہ 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا تو وہ یہ تاریخ بن رہی تھی. تو اس میں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تحریک کو منظم کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہو سکیں گے,
لیکن اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی پارٹی ہو چکی ہے کہ ادھر سے ایک جو ہے وہ اگر جاتا ہے تو نیچے سے اگلے لوگ تیار ہیں وہیں سے کام شروع کرنے کے لیے، وہیں سے کام شروع کرنے کے لیے جہاں پہلے والوں نے چھوڑا ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو 2024 کے الیکشن میں وہ نہ کرنا پڑتا جو کیا گیا. تو یہ اس میں کوئی تحریک انصاف کے اندر نو ڈاؤٹ لوگوں کا اندر جانا، بڑے لوگوں کا، رحم لوگوں کا، ان کو سزائیں مل جانا ایک پارٹی کے لیے کمپلیکس صورتحال ہے. لیکن یہیں سے اگین آپ اگلی عدالتوں میں جائیں گے، آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے، لیکن وہ تو ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوگا نا. ابھی صاحب ہمارا عدالتی سسٹم بھی تو اتنا سلو چلتا ہے. دیکھو وہ کچھ عرصہ سسٹم میں رکی رہیں گی چیزیں، لیکن چل بھی پڑیں گی. لیکن پھر اس میں وہی بات نا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ موجود نہیں ہوں گے تحریک کے معاملے میں، تو اس سے بے شک اور لوگ آ جائیں گے ان کی جگہ لینے کے لیے. لیکن پھر بھی ایک دقت تو آتی ہے نا پیش کہ کچھ ایسے سینئر لوگ جب موجود نہیں ہوں گے، جیسے ملک احمد خان بچر صاحب یہاں پر اپوزیشن ہے، اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، ان کا ایک اثر و رسوخ ہے ان کا. پھر جس طرح سے ہم ان کا پچھلے کچھ عرصے سے ایک کردار دیکھ رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے، تو فرق تو پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرق نہیں پڑے گا، فرق تو پڑے گا. پارٹی کی قوت جو ہے اس کو مطلب اس کو تقویت ملنے کی بجائے ضعف پہنچ جائے گا. یہ تو ایک صورتحال ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ تحریک انصاف کے اندر یہ جان موجود ہے، یہ توانائی موجود ہے کہ وہ اوور کم کر لیتی ہے اس ویکنس کو، وہ آگے نکل جاتی ہے. ساتھ ساتھ ویسے گورنمنٹ جو ہے وہ جو ان کی نااہلیاں ہوں گی وہ اپنی سینٹ میں تو 2/3 بنا چکی ہے. اب وہ قومی اسمبلی میں ان کی 2/3 بنوانے کی تیاری ہے نا ایکچولی. یہ ڈی سیٹ ہوں گے، پھر اس کے بعد سارے الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی میں بھی 2/3. لیکن ڈی سیٹ تب تک تو نہیں ہو سکیں گے نا جب تک اعلیٰ عدلیہ سے فیصلے نہ آ جائیں، یا پہلے ہی کر دیں گے، الیکشن کمیشن پہلے ہی کر دے گا. بس آپ سمجھے سزائیں ہو گئی، ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے اور کہ آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں. مطلب کل پرسوں میں ہی ہو جائے گا ڈی سیٹ والا معاملہ. اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوں گے وہ بائی الیکشنز ہوں گے جیسے سمبھڑیال میں ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی وہاں پہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ان سزاؤں کے خلاف اعلیٰ عدالتوں کی طرف رجوع کرتی ہے تو ویٹ نہیں کیا جائے گا حکومتی سائڈ سے؟ اصولی طور پر تو جیسے ہی یہ ادھر کریں گے، دیکھیے یہ اصولی طور پر تو سزائیں بھی معطل ہو جانی چاہیے، یہ جس طرح کی سزائیں. لیکن بہرحال دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اچھا 10 سال کی جو سزائیں ہیں نا ان میں اپیلیں تھوڑا دیر سے لگتی ہوتی ہیں. اچھا، وہاں 5-6 مہینے تو لگ جاتے ہوتے ہیں اپیل لگنے میں. وہ اب دیکھیں ایک ابھی 97/23 کی جو آنی ہے کورٹ لکھپت والے کی، اس میں الزامات بھی اتنے ہارش نہیں ہیں، یعنی دفعات اس کے اندر وہ ہیں کہ جو انٹیل نہیں کرتی اتنی کڑی سزائیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں سے اگر تھوڑی بھی ہوتی ہیں، لاہور کی جو لیڈرشپ جیل میں اس وقت قید ہے، جو دوسرے مقدمات ہیں، سرور روڈ کا ایک اور پرچہ ہے، راحت بیکری کا ایک پرچہ ہے، شادمان تھانے کا ایک پرچہ ہے، جن میں 302 بھی ہے. اب اس میں واقعات اب دیکھیں اب اس کے بعد آئیں گے ان کے فیصلے. ایک ابھی تو یہ قانونی نقطے اب اٹھیں گے کہ ایک ہی واقعے کی کتنی FIRs ہوں گی، کیونکہ پولیس کے لیے تو یہ ہے نا کہ دیکھیے ایک واقعہ اس کی فرض کیا ایک تھانے کے دائیں طرف ہوا، ایک بائیں طرف ہوا، گو وہ ایک ہی واقعے کی کڑیاں تھیں، لیکن پولیس نے اس کو کیسے رپورٹ کیا. اب یہ چیزیں ہیں جو قانونی نوعیت کی ہیں، یہ بھی آگے. ویسے میں بڑی حیران ہوں، 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، قانونی نکات اب اٹھیں گے؟ نہیں، قانونی نکات اس میں اٹھتے ہیں اپیل میں. اپیل میں وہ اپیل کی بات کر رہے ہیں. قانونی نکات جو ہیں وہ اپیل میں اٹھیں گے. یہ جو ٹرائل کورٹ ہے یہاں پہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، یہ یہاں اور طریقے سے ہوتا ہے. سیکشن 7 آف ATA جو ہے سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہے، سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس طرح سے نہیں لگ سکتی جس طرح سے ان پرچوں کے اندر لگی ہوئی ہے. یہ ایک معاملہ ہے. اس کے علاوہ دوسری سپریم کورٹ کا حکم ہے SIR نہیں ہو سکتی، سیکنڈ انفارمیشن رپورٹ. جسٹس کھوسا کا ایک وہ فیصلہ ہے. ایک FIR ہے. اچھا وہ پھر آپ کے آرٹیکل 10A ہے میرا خیال ہے فیئر ٹرائل کی، اس میں فیئر ٹرائل کا وہ کلب ہو جائے گی. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا ایک ہی بندہ کئی موقعوں پہ بیک وقت وہ اومنی پوٹنٹ تھا کہ وہ ہر جگہ پہ وہ مطلب ایک آدمی 4-5 جگہ پہ کیسے موجود ہو سکتا. تو یہ معاملے ویسے تو لیکن بہرحال ایک دفعہ بات اس وقت ٹھیک ہے، یہ IATC میں یہ ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے. وہ بھی تو ایک عدالت ہے نا، وہاں بھی جج صاحب بھی بیٹھتے ہیں. جب وہ ان نکات کو نہیں دیکھ رہے تو پھر بعد میں کیا اٹھیں گے نکات؟ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ اپنی سیاسی تاریخ اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے بڑے مشکل دور سے گزر رہی ہے. کسی سیاسی جماعت پہ یہ وقت نہیں آیا، لیکن اب تک جس طریقے سے اس نے یہ وقت گزارا ہے، اب تک
اس سے یہ جماعت تو کندن ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو مشکل ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. ان مشکلات کے بعد کچھ زیادہ مشکلات بچتی نہیں. ویسے حبیب صاحب یہ جماعت تو کندن ہو ہی رہی ہے, اس جماعت پر تو مشکلات ہیں. اس جماعت کی وجہ سے عوام پر جو مشکلات آ رہی ہیں نا, کیونکہ عوام نے 8 فروری کو اس جماعت کے لیے ووٹ کیا تھا نا, تو عوام بھی سزا بھگت رہی ہے اس کی, اور جو مشکلات عوام پر آ رہی ہے عوام میں مجھے لگتا ہے کندن بنتی جا رہی ہے. وہ جو معیشت کا معاملہ ہے, ظاہر ہے ایک اس وقت جس طریقے سے معیشت چلائی جا رہی ہے یہ تو ہر ایک کو بھگتنی پڑنی. وہ آپ نے خبر دیکھی ہے جو بجلی کے ایکسٹرا بلز وصول کیے گئے ہیں پنجاب کے, ابھی آپ کو پتا چلے گا بہت کچھ ایسے ہی ہے. یہ تو ابھی تو آہستہ آہستہ کھلیں گی چیزیں. آج ابھی آپ جو کہہ رہے تھے حبیب صاحب کہ بڑی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ مشکلات. خان صاحب سے آج ملاقات ہونی تھی بہنوں کی, نہیں ہوئی. وکلاء کی ابھی نہیں. ایک ظہیر عباس صاحب شاید اندر گئے ہیں اور کوئی نہیں جا سکا. یہ جو سچویشن ہے اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جیل سے تحریک کو لیڈ کروں گا. اب تو بہنوں کی بھی ملاقات بند ہو گئی ہے, تو پھر تحریک کا معاملہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا, کیونکہ جو کے پی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس پہ بھی بڑے شکوک و شبہات ہیں, کارکنوں کو بھی, سپورٹرز کو بھی کسی حد تک, کہ یہ تو تحریک نہیں چاہتے, یہ تو خان صاحب کو اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں, یہ تو کمپرومائزڈ ہیں. پھر تحریک کس طرح سے چلے گی؟ تھوڑے سے ڈاؤٹس تو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. ڈاؤٹس تو رہتے ہیں ہر, حتیٰ کہ آپ ایک شادی کا بھی کسی کو بلائیں نا تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے اور کتنے نہیں آئیں گے. یہ بے یقینی جو ہے کسی بھی, اور سیاسی تحریک میں تو یہ بدرجہ اولا موجود ہوتی ہے. تو سیاسی تحریک کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ یہ تو کوئی غلط سوال نہیں ہے کہ بھائی یہ کمزور ہوگی, چلے گی, اور ابھی تک شروع بھی تو نہیں نا ہوئی. اچھا, اس کے نظر بھی نہیں آ رہا کہ کیا ہے اس کا سلسلہ. تحریک کی شکلیں ہیں, تحریک کی شکلیں, سیاسی تحریک کی شکلیں ہمیشہ بدلتی رہتی. اچھا ہاں, اور اس میں یہ کہنا کہ ایک تحریک میں آج لوگ نہیں ہیں, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل نہیں ہوں گے. لیکن اس کا کوئی نقطہ آغاز بھی تو ہو نا. اس کا نقطہ آغاز 5 اگست ہے, اس دن پتہ چل جائے گا. وہ تو نقطہ عروج ہے, خان صاحب نے کہا. دیکھیے وہ اچھا سٹارٹ ہے یا برا سٹارٹ ہے. اچھا ہاں, میں اس کو نقطہ آغاز ہی سمجھتا ہوں. خان صاحب اپنی تحریک کو جو مرضی کہتے رہے, وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ اس کو کہے یہ نقطہ عروج ہے, یہ آخری ہے, یہ دوسری ہے. میں تو طالب علم کے طور پہ سیاسی تحریک کو ایک سیاست کا تسلسل سمجھتا ہوں. تو مجھے وہ نقطہ عروج ہو یا نقطہ زوال ہو, یہ سب کا, یہ پارٹیوں کا اپنا اپنا کھیل ہوتا ہے, میں اس میں نہیں پڑتا. تو میں اس کو نقطہ آغاز ہی سمجھتا ہوں. اکبر, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں, اور خاص طور پر یہ کہ کیا خان صاحب کے بچے آئیں گے اس تحریک کا؟ میں بچوں سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, علی امین گڈھا پور صاحب نے جو اپنے آپ کو 3 ماہ کی مہلت دی ہوئی نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ تمام راہیں بند کر دیں گے تو ان کے الفاظ یاد کیجیے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یوں ہوگا تو پھر آپ ہمیں سیاست کے علاوہ اور راستے کرنے پہ مجبور کریں گے. دوسرا, آپ اپنے کے پی کے حالات دیکھ لیجیے اس وقت, جو بارڈرنگ فاٹا ایریا میں کیا چل رہا ہے, فاٹا کی علیحدگی کے حوالے سے جو بے چینی وہاں پہ چل رہی اس کو دیکھ لیجیے, اور اوور آل یہ ساری سچویشن. تو اگر اتنا فورس کیا جائے گا, خدا نہ خواستہ کہ وہ کوئی اور گورنمنٹ سے نکلنے پہ وہ مجبور ہو جائیں, پھر کہیں چلو جی پا دو سارے انسانوں اندر, اور پھر اس کے بعد لوگ نکاسی کا جب طریقہ نہیں ملتا, فرسٹریشن کا, جذبات کا, تو وہ کس فارم میں ہوتی ہے. خوف خدا کرنا چاہیے یہ سوچ کے بھی کسی کو, بس اتنی سی بات. اس صورتحال میں ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی راستہ نکلے اور چیزیں جو ہیں وہ درست سمت کی جانب گامزن ہوں. تھینکس فار واچنگ. کا سمے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.